अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्टूडियो से आप सबको वेलकम। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सना बशीर। डियर व्यूवर्स, हमारी अराउंड द ग्लोब द टोटल पॉपुलेशन इज़ अराउंड 7 बिलियन और आउट ऑफ दिस 7 बिलियन 1 बिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटी और उसमें से भी 200 मिलियन पीपल दे आर सफरिंग फ्रॉम सवेयर डिसेबिलिटी आउटकम्स एंड सवेयर फंक्शनल लिमिटेशंस। आज हमारे प्रोग्राम में और ये आपको बताने का मकसद ये है कि जो हमारी सोसाइटी के डिसेबल लोग होते हैं उन लोगों को एजुकेशनल एस्पेक्ट्स में, अपनी जॉब के कंसर्न्स में, अपनी सोसाइटी में एक नॉर्मल तरीके से रहने के लिहाज से बहुत से जो है वो सेटबैक्स का सामना करना पड़ता है। और हमारे प्रोग्राम का जो टॉपिक है आज डिस्कशन का वो भी यही है कि वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट द डे दैट इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। और जो इस साल की थीम है वो ये है कि बिल्डिंग बैक बेटर। और इसके लिए हम लोगों ने आज अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स को इनवाइट किया है, जिसके अंदर हमारे सबसे पहले आई वुड लाइक टू कोट एंड से दैट प्रोफेसर डॉक्टर नवीद बाबर, ही इज़ द प्रिंसिपल इस्रा यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंसेज, and Professor Dr. Furqan Ahmed Siddiqui, Principal Institute of Rehabilitation Sciences from Foundation University. FUI स्टूडियो में आप दोनों को खुशामदीद। और सर, हम सबसे पहले जो है वो आपसे बात करेंगे। मैं जो सबसे पहला क्वेश्चन लूँगी वो डॉक्टर फुरकान अहमद सिद्दीकी से लूँगी कि सर, व्हाट डू यू से अबाउट द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़? थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं डिसेबिलिटी के बारे में बताना चाहूँगा कि जो अब लेटेस्ट रिसर्च है और जो हम देखते हैं इन चीज़ों को, डिसेबिलिटी वर्ड ही गलत है। दे आर डिफरेंटली एबल पॉपुलेशन और हम आज डिस्कशन में भी इसी बात को हाईलाइट करेंगे कि वो डिफरेंटली एबल पॉपुलेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। हर साल 3 दिसंबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है और इस साल भी WHO ने 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक के वीक को कहा गया है कि ये डिसेबिलिटी के हवाले से सेलिब्रेट किया जाए। और इन कंजक्शन है ये विद UNCRPD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर द राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। और इस डे के जो खसूसियत वो ये है कि हम इसको मनाएं, सेलिब्रेट करें, हम एक मैसेज जनरेट करें आम पब्लिक को कि जो हमारे डिसेबल, जो डिफरेंटली एबल पॉपुलेशन है, उनको हम इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर लाए जाएं, जहाँ पे उनके लिए बैरियर्स ना हो, जहाँ पे उनको एक नॉर्मल जो पॉपुलेशन का पार्ट समझा जाए, उनको इंक्लूसिव एजुकेशन के साथ साथ जो उनको हैज़र्ड्स हैं सोसाइटी की तरफ से और जो उनको जॉब के लिए प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको उसके अंदर इंकलकेट करके इंक्लूसिवली उनको ऐड किया जाए ताकि वो एक सोसाइटी का एक्टिव सिटीज़न के तौर पे सामने आ सकें। ये इस डे को बनाने का मकसद है। दूसरा, डिसेबिलिटी एक बेसिकली एक्टिविटी लिमिटेशन है। किसी भी इंडिविजुअल को एक्टिविटी नहीं कर पाता तो वो डिसेबल उसे कहा जा सकता है, बट बेसिकली डिसेबल पर्सन्स नहीं है, हमारा इन्वायरमेंट डिसेबल है। और जब यही कहा जा रहा है कि हम इन्वायरमेंट को इतना फ्रेंडली कर लें कि जो डिसेबल लोग हैं, जो डिफरेंटली एबल लोग हैं, अपनी लिमिटेशंस के साथ सोसाइटी के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक हो गया सर, आपने बड़ा अच्छा जो है वो डिसेबिलिटी को, डिसेबल लोगों के बारे में जो है वो डिस्कस किया। अच्छा, मेरा अगला सवाल जो है वो प्रोफेसर डॉक्टर नवीद बाबर से है। और सर, आप मुझे ये बताएं कि हमारी सोसाइटी इसको किस तरह लेती है। डिसेबल लोगों को काफ़ी सफ़र भी करना पड़ता है एंड वी हैव हर्ड सो मच अबाउट दीज पीपल कि इनके ऊपर बड़े तशद्दुद, वायलेंसेस जो है वो आए दिन हो रहे होते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो रोशनी डालें कि मतलब हम कैसे इन लोगों को जो है वो इस चीज़ से बचा सकते हैं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। अब इसमें मसला ये है कि हम रहते हैं डेवलपिंग कंट्री में। जी सर, बिल्कुल। लेकिन ये है कि जितनी हमारे पास, जिस तरह डॉक्टर फुरकान ने डिस्कस किया है कि UNO की, यूनाइटेड नेशन की हमारे पास लेजिस्लेशन मौजूद है, हम उसके अकॉर्डिंगली इस डे को भी मार्क करते हैं और इसमें लोगों को अवेयरनेस जनरेट करते हैं इसमें। लेकिन क्योंकि हम रहते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में, हमारी लिमिटेशंस वो सारी हमारे डेवलपिंग कंट्री के हिसाब से हैं। जी सर। तो वैसे तो ये है कि क्योंकि हमारा जो एक इदारा है जो इंसानी हकूक़ का है,
اور اس کے کیونکہ ایک اس نے MOU سائن کیا ہوا ہے ود یونائٹڈ نیشن، وہ اس کے تحت یہ ڈے کو بھی گورنمنٹ لیول پہ بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں اور پھر انڈیویجولی بھی ہر ادارے میں، پرائیویٹ پبلک سیکٹر میں ہر جگہ پہ اس کو کرتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ لمیٹیشن کس طریقے سے ہے، مثلا ہم ڈیولپنگ کنٹریز میں رہتے ہیں، اب ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، اسلام آباد کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے ود دا ادر پاکستان۔ اب اسلام آباد میں پھر بھی آپ کو ایسی بلڈنگز مل جائیں گی جس میں ایکسیسیبلٹی جو ہے وہ ہاسپٹل کی، اس میں ریمپ بنے ہوں گے، آسانی سے چلے جائیں گے۔ اب مجھے پتہ چلا ہے کہ کچھ ایسی بسز بھی چلا دی ہیں اسلام آباد میں جس میں وہ جو ڈسیبلٹی کے لیے ان کے لیے ایکسیسیبل ہیں، وہ آتی ہیں، رک جاتی ہیں، ان کا سٹینڈ ڈاؤن ہوتا ہے، اس پہ ویل چیئر کے ساتھ آپ کی انٹری ہو جاتی ہے، اندر جا کے ویل چیئر لاک ہو جاتی ہے، لیکن وہ بھی بڑا لمیٹڈ سا ہوگا۔ اسی طریقے سے ایجوکیشن میں ان کی ایکسیسیبلٹی ہے، یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے رول پاس کیا ہے کہ 50% کوٹا جو ہے وہ جو پرسن ود ڈسیبلٹی ہیں ان کو دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو معاشرتی جو ان کی چیزیں ہیں، مثلا اگر پارکس میں جانا ہے تو پارکس میں ان کے لیے علیحدہ سے راستے بنے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ جا کے اپنی ساری جو ریکریشنل ایکٹیویٹی ہے وہ بھی کر سکیں۔ اسی طریقے سے جو جابز آتی ہیں پبلک پرائیویٹ سیکٹر میں، ان کا بھی 50% جو ہے وہ کوٹا سسٹم جو ہے وہ رکھا گیا ہے تاکہ وہاں پہ جا کے وہ کر سکیں۔ لیکن کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ جب یہ 2018 سے پہلے تک تو یہ تھا کہ کوئی ایسا قانون یا کچھ ایسی لیجسلیشن موجود نہیں تھی، تو اس کے مطابق یہ تھا کہ مطلب سروائیول آف دا فٹسٹ تھا کہ جو جس کو مل گیا وہ ٹھیک ہے، تو جو پرسن ود ڈسیبلٹی ہیں ان کے لیے کوئی اتنی ایکسیسیبلٹی، اب ایٹ لیسٹ ہماری جو ریگولیشن ہے یا لیجسلیشن ہے اس میں یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں، اور اس کے مطابق یہ ہے کہ ان کا کچھ نہ کچھ کوٹا ضرور موجود ہے، اور ان کو ایک معاشرے کا جو فرد بنانے کے لیے نا، نارمل فرد بنانے کے لیے، کہ ان کو یہ فیل نہ ہو کہ دے ہیو سم ادر ٹائپ آف ابیلٹی، بیسیکلی دس از اے ابیلٹی بٹ ود اے ڈفرنٹ ٹائپ، تو اس کے مطابق اس کے باقی جب بھی کوئی چیز منارٹی میں ہوتی ہے اس کو فیس کرنی پڑتی ہیں مشکلات، لیکن یہ کہ اگر گورنمنٹ کی سپورٹ ہو اس کے پیچھے تو یہ چیزیں امپلیمنٹ کی جا سکتی ہیں۔ مثلا سب سے زیادہ وائلیشن کا جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے بچوں میں ہوتی ہیں، بچوں جو ڈسیبل بچے ہوتے ہیں ان کے لیے ان کو ذرا آسان ہوتا ہے کرنا چیزیں، جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں ہمارے، اگر ان کو کوئی ڈسیبلٹی ہے تو ان کے لیے وہ سارا ہے، لیکن اس کے لیے گورنمنٹ نے لیجسلیشن کچھ کی ہوئی ہے۔ مثلا جو 60 سال سے اوپر لوگ ہیں جو سن نہیں سکتے صحیح، جو دیکھ نہیں سکتے صحیح، یا ان کو فزیکل ڈسیبلٹی ہے، تو ان کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ کا ID کارڈ بنانے کے لیے آپ کو کہیں جانا نہیں پڑے گا دفتر میں، آپ کے گھر جو موبائل وین آ جائے گی۔ اسی طریقے سے یہ ایک اویئرنیس ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے، پھر ان کا جو ID کارڈ ہے وہ لائف ٹائم بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بچوں کے لیے علیحدہ سارا ہے۔ اب جو ایکٹ پاس ہوا ہے پاکستان میں اس میں بھی ہے، ایون اگر ان کے کوئی ایسے کورٹ کیس بھی آ گیا ہے کسی کا تو اس کے لیے بھی حکومت نے یہ کہا ہوا کہ ان کی علیحدہ کورٹس بنائی جائیں۔ تو یہ ہے کہ لیجسلیشن موجود ہے، صرف لوگوں کو اویئرنیس کی ضرورت ہے، جو لوگ اس طرح سے ہیں، جو تھوڑے جن کی ایبلٹی ڈیفرنٹ ہے، ان کو صرف اویئرنیس کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی چیزوں کو سمجھیں، پھر اس کے مطابق جو ہے وہ معاشرے کا ایک اہم رکن بن سکیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ پروفیسر صاحب نے بہت اچھا اس چیز کو ڈسکس کیا ہے، میرے خیال سے کہ کافی سارے لوگ ہیں جن کو واقعی اس ایکٹ کا ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے، تو دس از اے ویری گڈ پوائنٹ ایڈڈ بائی ہز سائڈ۔ اچھا، میرا اگلا جو کویشچن ہے وہ ڈاکٹر فرقان سے ہے کہ سر یہ جو ہائر ایجوکیشن آف کمیشن آف پاکستان ہے، اس کے اکارڈنگلی ڈسیبل لوگوں کو کیا رائٹس یا کیا مینڈیٹس یا HEC کیسے دیکھتی ہے ڈسیبل لوگوں کو؟ تھوڑا سا ہم ہسٹری میں اگر جائیں تو جو نیشنل ہیلتھ پالیسی تھی ہمارے پاکستان کی بیک ان 2013 اینڈ 12، اس میں ڈسیبلٹی کو بالکل ڈسکس نہیں کیا گیا تھا زیادہ۔ اس طرح بھی ڈاکٹر نوید نے بتایا کہ 2018 کے ایکٹ کے بعد سے ریفارمز آ رہی ہیں، چینجز آ رہے ہیں، گورنمنٹ لیول پہ چینجز آ رہے ہیں، کوٹے رکھے گئے ہیں اسپیشل جابس کے لیے۔ HEC نے بھی فرسٹ ٹائم یہ ڈیٹیل پالیسی گائیڈ لائنس بنائی ہیں فار ڈسیبل اسٹوڈنٹس، اور وہ انہوں نے یونیورسٹی سے شیئر کی ہیں، اور اس کے مطابق ہر یونیورسٹی کو کہا گیا ہے کہ اپنے آپ SOPs اور اپنی جو ہے وہ گائیڈ لائنس بنائیں فار ڈسیبل پرسنس، تاکہ ان کو ہم اکوموڈیٹ کر سکیں اپنی انکلوسیو ایجوکیشن کے اندر۔ اور اس میں یونیورسٹیز نے اپنی ایسیسیبلٹی کمیٹیز بنائی ہیں، اس میں اسکریننگ کمیٹی بنائی گئی ہے، مینٹورنگ کمیٹی بنائی گئی ہے کہ ڈسیبل لوگوں کو پہلے مینٹر کیا جائے، ان کو ڈسکس کیا جائے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور ان کی جو لمیٹیشن ہے وہ کس فیلڈ کے لیے
اسپیچ کی ڈسیبلٹی ہے تو اس میں اسپیچ تھراپسٹ کا رول آئے گا. اگر اس کو ہیئرنگ کی ڈسیبلٹی ہے تو اس میں آڈیولوجسٹ آئے گا. اسی طرح سے اگر اس کو کوگنیٹیو کی کوئی اس طرح کی ہے تو اس میں آپ کے سائیکیٹرسٹ سائیکالوجسٹ وہ آئیں گے, ان کی تھراپیز کا رول ہوگا. اسی طریقے کو نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہے, اگر فزیشین لیول پہ دیکھیں گے تو نیورولوجسٹ دیکھے گا. اگر اس کی فزیکل ڈسیبلٹی ہو گئی ہے تو اس میں نیورو فزیکل تھراپسٹ دیکھے گا. تو اٹس اے کمپریہنسو اپروچ, ایک ٹیم ورک ہے جو ان کے لیے کام کرے گا. اس کو واپس جو ہے ان کو معاشرے کا ایک کارکن بنائے گا, ایک رکن بنائے گا, تاکہ یہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ ان کی اس بیماری کی وجہ سے یا معذوری کی وجہ سے کوئی ان کے کام رک گئے ہیں, بلکہ ان کو یہ احساس ہو کہ یہ معاشرے کا ایک برابر کے فرد ہیں. اس لیے میں نے آپ کو بتایا نا لیجسلیشن میں 50% اسی لیے دیا گیا ہے کہ جہاں پہ ایک نارمل آدمی اگر کمپٹیشن کر رہا ہے تو اسی میں دوسرا کرے. اور اس سے پہلے جو کویسچن تھا, پنجاب گورنمنٹ میں ایک فزیکلی ڈسیبل لڑکا ہے جس نے میتھمیٹکس میں ٹاپ کیا ہے. اب آپ دیکھیں جو ڈاکٹر فرقان بتا رہے تھے کہ اس کی فزیکل ڈسیبلٹی نے اس کی لیکن کوگنیٹیو ایبلٹی اتنی تھی جی ایگزیکٹلی کہ اس نے میتھمیٹکس میں ٹاپ کیا ہے. تو اس لیے ہر ایک کو اللہ کریم نے ایسا بنایا ہے کہ ہر ایک میں اللہ نے ڈیفرنٹ خصوصیات دی ہیں. تو وہ ڈیفرنٹ ایبلٹیز ہیں, ان کو صرف مولڈ کرنا ہے اور ان کو ریکگنائز کرنا ہے, ان کو پھر معاشرے کا ایک حصہ بنانا ہے. چلیں, اور سر آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ ابھی ڈاکٹر نوید نے بات کی کہ ریہیبلیٹیشن سائنسز, ریہیبلیٹیشن میڈیسن بیسیکلی یہ ملٹی ڈسپلن ٹیم اپروچ ہے جس میں بہت سارے ہیلتھ کے پروفیشنلز ہیں اور ان کا ہر ایک اپنی اپنی ڈومین ہے, اپنا اپنا رول ہے. اس میں کافی سارے پوائنٹس ہائی لائٹ ہو گئے. ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کو میسج کو فلوٹ کریں اپنے عام پبلک کے اندر کہ ہم اویئرنیس کی کمی ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کس کے پاس جائیں, ڈسیبلٹی ہو گئی ہے, یہ پرابلم ہو گئی ہے, ہم کس سے کنسلٹ کریں, ہم کہاں جائیں. تو ایک تو اویئرنیس کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے. ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو فزیو تھراپی کے اسٹوڈنٹس ہیں اور ہیلتھ کے پروفیشنل اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو یہ گائیڈ کرنا, بتانا, اس کے جو کریکولم کا پارٹ ہونا چاہیے ڈسیبلٹی کا ایک سبجیکٹ, کہ ان کو پتہ ہو کہ ہم نے یہ پڑھنا ہے اور اس کو ہم کیسے ڈیل کر سکتے ہیں. دے آر ناٹ اے نارمل ہیومن بینگ, دے آر ڈفرینٹلی ایبل لوگ. تو ان کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے, اپنی کلینکل پریکٹس میں کیسے ڈیل کرنا ہے, ان کو کیسے ان کو ہوپ دینی ہے. جس طرح فزیو تھراپی کے حوالے سے ہم بات کریں گے, بیکاز وی آر اے فزیو تھراپسٹ, کہ ہم نے انہیں امید دینی ہے, ایک ہوپ دینی ہے. جب تک ہم ان کو ایک لائٹ روشن نہیں کریں گے, ایک دیا روشن نہیں کریں گے ان کے برین کے اندر, کہ ان کو ہم سمجھائیں کہ وہ کتنا ایکٹیولی ہو کے کام کر سکتے ہیں. ایسے پاپولیشن کے اندر سائیکیٹرک پرابلم بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو اس میں سائیکیٹرسٹ, سائیکالوجسٹ کو انوالو کریں, کہ ان کی کاؤنسلنگ کریں کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو ایک ایکٹیو ممبر کے طور پہ سامنے لا سکتے ہیں. ایک اور بات جو ہم نے ان کی بات ہے, اس ابھی کوگنیٹیو امپیئرمنٹ کی ہم بات کر رہے تھے, کہ ہم نے کیسے ان کے ہڈن ٹیلنٹ کو ایکسپلور کرنا, جو ان کے اندر ہے چیز, جو ان کی ایبلٹیز ہیں, ان کو ایکسپلور کرنا ہے, تاکہ ان کی ایبلٹیز ان کی جو ڈسیبلٹی کے اوپر حاوی ہو جائیں اور وہ ایک اچھے سٹیزن کے طور پہ کام کر سکیں. گورنمنٹ لیول پہ ہمیں سیمینارز کروانے چاہیے, یونیورسٹیز کو باؤنڈ کرنا چاہیے, ایچ ایس سی کو, گورنمنٹ کو, کہ وہ سیمینارز کرائیں, اویئرنیس میسیجز کریں, اس پہ ٹاک شوز دوں. اور اس ڈے کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم اس پہ ٹاک شوز کریں, بیٹھیں, ڈسکس کریں, پرابلم کو ڈسکس کریں, فوکس گروپ ڈسکشن کریں, تاکہ ہم ایک نتیجے کے اوپر پہنچ سکیں کہ ہم اس ایسے پاپولیشن کے لیے ہم کیا بیٹر کر سکتے ہیں. تو یہ ہے اس کے حوالے سے کہ ہم اپنا ایز اے ریہیبلیٹیشن پروفیشنل ہم کیا کر سکتے ہیں, اویئرنیس دے سکتے ہیں, ہوپ دے سکتے ہیں, ان کو ہم ان کی ایبلٹی اس کو اجاگر کر سکتے ہیں, اور ڈسیبلٹی کے ساتھ وہ کیسے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں کہ ہم ان کو وہ چیز سے سکھا سکتے ہیں. یہ ہماری فیلڈ ہے, اور اس پہ ہم ان کو کافی حد تک ان کی ہم مطلب کاؤنسلنگ کر کے ان کو ایک ایکٹیو سٹیزن کے طور پہ سوسائٹی کے اندر لا سکتے ہیں. تو سر نوید, آپ تھوڑا سا بتائیں کہ کیا لوگوں کو آپ اینڈ پہ میسیج دینا چاہیں گے ریگارڈنگ ڈسیبلٹیز؟ دیکھیں, یہ جو ڈسیبلٹی والا ہے نا, اگر آپ ایکٹ پڑھیں جو پاکستان میں اپروو ہوا ہے, اس میں جو ڈسیبل پرسن ہے جی سر, وہ ڈپٹی چیئرمین آف دس کونسل ہے. کہ اس کو اتنے زیادہ انوالو کیا گیا ہے ان لوگوں کو کہ یہ ڈپٹی چیئرمین آف دا کونسل بھی بن سکتا ہے. ایک تو یہ. دوسرا میں آپ کو ایک تھوڑا سا ایکسپیرینس شیئر کروں کہ کوریا کا میں نے ادھر فیلوشپ کی, تو وہاں پہ میں نے ایک دیکھا کہ ایون اف یو گو ان اے پارک, ان کی ندی جا رہی ہے, ندی کے ساتھ ان کے ٹریکس بنے ہوئے ہیں, ویل چیئر ریس ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, وہ سارا ان کا سسٹم ہے. پھر آپ کسی جم میں چلے جاتے ہیں, جمز آر فلی ایکسیسیبل, ٹھیک ہے, کسی کے اپر لم اگر کام کر رہے ہیں تو اپر لم کے وہاں گیجٹس لگے ہوئے ہیں, کسی کے لوور لم
کام کر رہا ہے تو وہ لوور لمب کے لگے ہوئے ہیں. تو وہ 100% ان کو مطلب معاشرے کا ایک حصہ بنانے کے لیے ہر جگہ پہ ہے. ایون آپ بسوں میں چلے جائیں گے, وہاں پہ ان کی میٹرو میں چلے جائیں گے, ہر جگہ پہ ان کے لیے ایکسیسیبلٹی 100% ہے ان کی. وہاں پہ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا. اور ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ویل چیئر کا نشان بنا ہوا ہے تو ہم خود ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں جا کے. وہاں پہ ویل چیئر کا نشان ہے تو وہ لوگ اتنے ہیں کہ وہ پہلے اس کو جانے دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور پھر ان کا راستہ علیحدہ ہے, پھر دوسرے لوگ علیحدہ سے جاتے ہیں. تو اس لیے یہ جو اویئرنیس کمپین ہے اس میں دیکھیں ادارے, ایجوکیشن کے ادارے کر سکتے ہیں, گورنمنٹ کے لیول پہ اس طرح کے اویئرنیس پروگرام ہونے چاہیے. جس طرح یہ پورا ویک ہے اویئرنیس کا, تو یہ ہے کہ اس میں ملٹی سسٹم جو پروگرامز ہیں وہ ہونے چاہیے گورنمنٹ لیول پہ بھی, پرائیویٹ سیکٹر میں بھی, ایجوکیشن سیکٹر میں بھی. پھر ہائر ایجوکیشن کمیشن کو جس طرح فرقان نے کہا ہے کہ وہ ان کو باؤنڈ کرنا چاہیے کہ ہر یونیورسٹی جو ہے اس پہ اویئرنیس کمپین ہے. پھر ابھی تو ہائر ایجوکیشن کمیشن واپس پوچھتی بھی ہے کہ آپ یہاں کتنے ڈسیبل لوگ ہیں اور ان کا ڈیٹا بھی آپ کو دینا پڑتا ہے, ان کی فیس میں کتنا ویور آپ نے دیا ہے. تو یہ ہے کہ لیکن لوگوں کو پتہ نہیں. ہمارے یہاں قانون موجود ہے لیکن اس کی اویئرنیس نہیں ہے, لوگوں تک یہ پہنچا نہیں ہوا. تو اس کی ضرورت ہے کہ یہ لوگوں تک, ان لوگوں کو جن کی یہ ضرورت ہے ان تک یہ قانون پہنچا بھی ہو, ہر بندے کو اپنے حقوق بھی پتہ ہوں. ہمارے معاشرے میں مسئلہ یہ ہے ڈیولپنگ کنٹریز میں, ہمارے یہاں قانون موجود ہے لیکن اگر میرے لیے ہے تو مجھے پتہ نہیں, آپ کے لیے ہے تو آپ کو نہیں پتہ. تو یہ پرسن ود ڈسیبلٹیز جو ہیں ان کو ان کے حقوق کا ایک برابر پتہ ہونا چاہیے تاکہ یہ معاشرے کا پھر حصہ بن سکے. ٹھیک ہو گیا. اور میرا سیم جو ٹیک اوے میسج ڈاکٹر فرقان سے ہے کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ٹیک ہوم میسج جو آج کے تھیم کے حوالے سے بات کروں گا, جو کہ تھیم ہے اس ویک کا انٹرنیشنل ڈے آف پرسن ود ڈسیبلٹیز کا, بلڈنگ بیک بیٹر ٹورڈز این انکلوسیو, سسٹینیبل اینڈ اسیسیبل پوسٹ کووڈ ورلڈ فار دا پرسن ود ڈسیبلٹیز. اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے جو ڈسیبلڈ لوگ ہیں ان کو پیچھے نہیں چھوڑنا. ان کی ایجوکیشن میں, امپلائمنٹ میں, ہیلتھ ایشوز میں, سوشل پروٹیکشن کے اندر, ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کے اندر, اور انوائرمنٹ بیریئرز کے حوالے سے ہم نے کام کرنا ہے. اور جو یہ کرائسس چل رہا ہے, پینڈیمک سچویشن ہے جو پوسٹ کووڈ ورلڈ ہماری چل رہی ہے, کیونکہ آلریڈی ہم لوگ, پوری دنیا اس وقت اکنامیکل کرائسس سے گزر رہی ہے. پاکستان میں سیکنڈ ویو آئی ہے اور ہم بہت بری طرح سے اس پہ سفر ہو رہے ہیں اس کووڈ کی وجہ سے. تو اب عام پاپولیشن اتنا سفر کری, جو ڈسیبل, جو آلریڈی جو کمپرومائز پاپولیشن ہے, جو آلریڈی نگلیکٹڈ پاپولیشن ہے, وہ بہت بری طرح سے سفر کر رہے ہیں. تو ہم نے اس ڈے کے حوالے سے اس دفعہ جو یہ رکھا گیا ہے, جو ان کا تھیم رکھا گیا ہے, یہی رکھا گیا ہے کہ ہم نے ان پاپولیشن کے لیے بھی کام کرنا ہے. ہم اپنے لیے کر رہے ہیں, ویکسین پہ کام کر رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیسے اپنی امیونٹی کو بہتر کریں, اپنے اوپر سارا فوکس ہمارا ہو رہا ہے. تو اور نگلیکٹڈ پاپولیشن کو اور نگلیکٹ ہو رہی ہے, تو ہم نے ان کو لیفٹ بیہائنڈ نہیں کرنا, ہم نے ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ہم نے ان کی ایبلٹیز کو یوز کرتے ہوئے ان کو ہم نے آگے لانا ہے, اور ایک ٹوگیدر ہم ایک اچھا کام کر سکتے ہیں. اور یہ میرا ٹیک ہوم میسج ہے کہ ہم عام پبلک کو یہ میسج دیں کہ ہم ان کو ایک اسٹگما نہ بنائیں, ان کے ساتھ مل کے کام کریں, اور جو ایک سچویشن سے گزر رہی ہے مل جل کے ہم کام کریں گے تو اس سے بھی ہم اوور کم کر لیں گے. تھینک یو ویری مچ ٹو بوتھ آف دا گیسٹ اسپیکرز. انہوں نے آج بہت اچھا سمرائز کیا. جو میرے مائنڈ میں کچھ کلیئرٹیز تھیں وہ بھی ہو گئی ہیں, جو ایمبیگوٹیز تھیں وہ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو بھی سمجھ آئی ہوں گی. اینڈ آئی اپریشیٹ دیئر ٹاک, اینڈ آئی ہوپ کہ ان کا جو ہے ویوز آپ کو انلائٹن کریں گے. اور تھینک یو ویری مچ سر ڈاکٹر نوید بابر اینڈ پروفیسر ڈاکٹر فرقان احمد صدیقی فار کمنگ ٹو آور پروگرام, اور ہمیں آپ نے اتنی ویلیویبل اور اتنی یوزفل انفارمیشن دی. اور ان دی اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ ہمیں ان لوگوں کو جو ہے وہ پیچھے نہیں چھوڑنا چاہیے, ہمیں ان لوگوں کو اپنے شانہ بشانہ رکھنا چاہیے, ان کے کنسرنس کو بھی اس طرح سے ہی سوچنا چاہیے جس طرح سے ہم اپنے کنسرنس کے بارے میں سوچتے ہیں, بیکاز دے آر آلسو دا ہیومن بینگس, اور ہمیں ان کا بھی اسی طرح سے جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. سو تھینک یو ویری مچ فار لسننگ ٹو اس. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.